अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह बकरा पार्ट 40 में आयत नंबर 218 से आगाज़ करेंगे। सूरह बकरा पार्ट 40 में आज हम आयत नंबर 218 से आगाज़ करेंगे। पिछली नशस्त में हमने सूरह बकरा पार्ट 39 में आयत नंबर 214 से लेकर 217 की तिलावत की, उसके मायने और मफ़हूम पर गौर किए और ये समझने की कोशिश की कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे इस कुरान में क्या कलाम कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले ज़रा पीछे का थोड़ा सा खुलासा कर लेते हैं ताकि आगे की आयतों को समझने में आसानी भी हो और एक रब भी बन जाए। जैसा कि कहा गया है कि बात चल रही है हज और उम्रे के हवाले से, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईमान वालों के दिल में जब ये ख़दशात आए कि जब हम हज और उम्रे के लिए जाएंगे तो वो वहाँ पर हमसे लड़ेंगे, तो अल्लाह उसी के हवाले से फरमा रहा है। 214 नंबर आयत जब स्टार्ट हुई कि अल्लाह फरमाता है कि अगर वो तुमसे लड़े तो तुम पर भी जो है वो जंग फ़र्ज़ कर दी गई है, यानी कि तुम भी उनसे लड़ो, तुम पर ज़रूरी है, यानी कि कुतिब अलैकुमुल क़िताल कहा गया है कि तुम पर ये लड़ाई करना ज़रूरी है और तुम्हें ये नागवार है, तुम्हें पसंद नहीं कि तुम उनसे लड़ो, क्योंकि वो यकीनन उनके रिश्तेदार हैं, कुछ बेटे हैं, कुछ चचा ताया ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त ईमान नहीं लाए हुए थे, वो भी मक्के में थे। तो अल्लाह फरमाता है कि हो सकता है कि तुम्हें कोई चीज़ नापसंद हो और तुम किसी चीज़ को नापसंद करते हो और अल्लाह ने उसमें जो है खैर रखी हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करते हो और उसमें तुम्हारे लिए नुकसान हो, तो अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते, यानी उसकी जो हिकमत है और जो मसलहत है, जो पोशीदा मसलहत और हिकमत है, उसको सिर्फ़ अल्लाह ही जानता है, तुम नहीं जानते, क्योंकि अल्लाह वक्त के आगे देख सकता है और इंसान तो सिर्फ़ हाल और माजी के ही इल्म रखता है, उससे ज़्यादा तो उसके मुस्तकबिल का इल्म उसको नहीं होता कि ये जो मेरा एक्शंस है ये इसके क्या रिज़ल्ट्स निकलेंगे। तो उसी हवाले से अल्लाह फरमाता है कि हो सकता है किसी चीज़ को तुम पसंद करते हो उसमें तुम्हारे लिए शर हो, और किसी चीज़ को तुम नापसंद करते हो उसमें तुम्हारे लिए बेहतर हो। तो फिर ईमान वालों ने कहा कि अगर हम हुर्मत के महीने में जाएंगे हज करने, जो कि हुर्मत के महीने होंगे, तो हम उन्हें एक जवाज़ फराहम करेंगे कि वो हमसे लड़े। तो अल्लाह फरमाता है यकीनन हुर्मत के महीने ये कि यानी कि ये ईमान वाले तुम आपसे ए नबी सवाल करते हैं कि हुर्मत के महीनों में लड़ाई कैसे, तो ए नबी आप इन्हें बता दीजिए कि यकीनन हुर्मत के महीनों में लड़ाई एक संगीन मामला है, लेकिन अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकना, उस अल्लाह का इनकार करना और मस्जिद अल हराम से लोगों को रोकना और उन अहले मक्का को, यानी कि जो मक्के में रहने वाले हैं, उनको सिर्फ़ इस बात पर जो है जलावतन करना कि वो अल्लाह पर ईमान लाए हैं, या उनको इतना तंग करना कि वो भला आखिर वो ख़ुद ही वो जगह छोड़कर चले जाए। अल्लाह के नज़दीक जो है इससे भी ज़्यादा संगीन मामला है, यानी कि हुर्मत में लड़ाई करने से भी ज़्यादा संगीन मामला है, और लोगों को जबरी तौर पर उसके दीन से बरगश्तर करना भी जो है अल्लाह के नज़दीक जंग करने से बहुत ज़्यादा संगीन मामला है। तो अल्लाह फरमाता है कि अगर ये अवामिल हो, ये अवामिल दरपेश हो, तो फिर तुम हुर्मत के महीने का जो है ख्याल मत रखो कि ये हुर्मत के महीने हैं, बल्कि तुम उनसे लड़ो। और अगर तुम ये समझते हो कि वो चैन के साथ बैठ जाएंगे, यानी कि अगर तुम उनसे नहीं लड़ोगे तो वो आराम से बैठे होंगे, तो अल्लाह फरमाता है ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये जो तुमसे लड़ने की इजाज़त तुम्हें दी जा रही है और तुम पर लड़ाई फ़र्ज़ कर दी गई है, उसकी वजह यही है कि वो भी चैन से बैठने वाले नहीं हैं, वो तुमसे बराबर लड़ते रहेंगे यहाँ तक कि तुम्हें अगर हो सके तो तुम्हारे दीन से फेर दे। और जो भी अपने दीन से फिर जाएगा और वो इस हालत में मरेगा कि काफिर हो, तो अल्लाह उसके दुनिया में भी आमाल ज़ाया कर देगा और आखिरत में भी उसके आमाल ज़ाया कर देगा। वो जहन्नम में जाएगा और वो उसमें हमेशा रहेगा। तो यहाँ पर जो है वो आयत नंबर 217 तक का इख्तिताम हो गया था। तफसील के लिए आप पिछले की वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए, उसमें आपको तफसील के साथ जो है इस हवाले से जो है गुफ्तगू मैंने रिकॉर्ड की है। और अब हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे आयत नंबर 218 से हम आज आगाज़ करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह फरमाता है इन्नल लज़ीना आमनू, और
وہ لوگ اس کے برعکس، یعنی کہ وہ لوگ، یعنی کہ اس کے پیچھے جیسے کہ میں نے کہا کہ جو لوگ اپنے دین سے پھر جائیں گے، دنیا اور آخرت میں ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وہ جہنم میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جبکہ اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر مشکلات کو دیکھ کر اپنے دین سے پھرے نہیں، بلکہ والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے پھر ہجرت کی ایمان لانے کے بعد، تکالیف میں پھر ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور ہجرت کے بعد اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد کیا۔ اللہ فرماتے اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ان پر اپنی رحمت کرے گا، اور واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد جن لوگوں نے ہجرت کی اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، تو یہی لوگ ہیں جو اللہ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ یعنی کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے چونکہ یہ سب کچھ کیا تو بس اب ہم ڈیفینیٹلی جنت میں جائیں گے۔ یعنی کہ اس طرح کے کوئی دنیا میں کوئی بھی نیک سے بڑا نیک آدمی یا بڑی سے بڑی نیکی، انسان کو ہمیشہ جو ہے اس کو اعتدال میں رہنا چاہیے۔ وہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس نے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اب یہی انسان کو اپنے اعمال پر صرف امید رکھنی چاہیے اپنے رب سے کہ مجھے اس اعمال کے عوض جو ہے اللہ جنت کا مستحق ٹھہرا دے گا انشاءاللہ۔ تو یہی سکھایا گیا ہے کہ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں یرجون رحمت اللہ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ اور باقی اگر دنیا میں چھوٹی بڑی برائیاں ہو بھی جاتی ہیں اور اس پر وہ استغفار کرتا ہے تو اللہ آگے کی آیت میں فرماتے ہیں واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ امید انسان کو رکھنی چاہیے اللہ سے اپنے نیک اعمال کی، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں بس اب میں نے اللہ کی راہ میں جان دے دی تو میں ضرور جنت میں جاؤں گا، یا میں نے اتنا مال صرف کیا تو میں ضرور جنت میں جاؤں گا، نہیں۔ اور اسی طرح اس کے برعکس اگر گناہ ہو گیا تو اسے بالکل نا امید نہیں ہونا چاہیے اپنے رب کے رحمت سے، بلکہ وہ توبہ اور استغفار کر کے اللہ کے آگے جو ہے اپنے آپ کو پیش کر کے اپنے گناہوں کا استغفار کر کے امید رکھے کہ اللہ اسے معاف کر دے گا اور جنت کا مستحق ٹھہرا دے گا، اور نیک اعمال برابر کرتے رہے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں آگے کہ انسان کے نیک اعمال اس کے برے اعمال کو دفع کر دیتے ہیں۔ تو یہی اللہ فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بخشنے اور رحم کرنے والا ہے، کہ یعنی کہ اگر بھول چوک ہو بھی جائے تو بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں پھر لوگوں نے سوال کیا کہ جیسا کہ کہا گیا تھا کہ انفاق کرنا ہے اللہ کے راستے میں، والبأساء والضراء جو کہ پیچھے سے چلتا ہوا آ رہا ہے، کہ اللہ نے فرمایا کہ اس دین کے معاملے میں تمہیں سختیوں سے گزرنا پڑے گا، مالی، کاروباری، اور اسی طرح جو ہے باسا و جسمانی تکالیف کی شکل میں جو کہ جہاد اور بیماری کی شکل میں آئیں گے۔ تو پھر اس میں سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر مال خرچ کرنا ہے تو کس پر خرچ کرنا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلے کی آیتوں میں بتا دیا کہ مال تم نے اپنے ماں باپ، رشتہ داروں پر، مسکینوں پر، اور اسی طرح جو ہے سوال کرنے والوں پر تم نے خرچ کرنا ہے، پوری ایک تفصیل پیچھے بتائی تھی۔ تو جب یہ مال کی بات ہوئی تو پھر مال جس طریقے سے کمایا جاتا ہے لوگوں نے پھر وہ سوالات بھی کیے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یسألونک، یہ اے نبی آپ سے پوچھتے عن الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے بارے میں، کہ ہم تو یہ جو لوگ شراب اور جوئے کے ذریعے مال کماتے ہیں تو اس کے متعلق آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کیسا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، ان شراب اور جوئے کے ذریعے جو تم مال کماتے ہو وہ مال جو ہے یقیناً لوگوں کے لیے منفعت کی چیز ہے، لیکن اس کا گناہ اس سے بھی بڑا ہے۔ یعنی کہ وہ مال تو تم کما لیتے ہو، اسم کبیر، اللہ فرماتے قل اے نبی فیہما، ان دونوں کے ذریعے جو مال کمایا جاتا ہے، اسم کبیر، اس کے اندر جو گناہ ہے وہ بڑا ہے، وہ منافع للناس،
نسبتاً ان لوگ اور فائدہ بھی ہے لوگوں کے لیے، یعنی کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے اور بڑا گناہ بھی چھپا ہوا ہے۔ وَإِسْمُهَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهَا، تاہم اس کا جو گناہ ہے وہ اس کے فائدے سے زیادہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ لوگ جوا کے ذریعے جو ہے وہ مال بھی کماتے ہیں، لیکن اس کے جو عواقب ہے، جو اس کے نتائج بعد میں برآمد ہوتے ہیں کہ لوگ اپنے مال سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور وہ ایسی ایڈکشن ہے کہ لوگ اپنا جو ہے جو جمع مال ہے، اپنا گھر بار ہے، وہ سب اس کے جو ہے نظر کر دیتے ہیں۔ یہ ایسا شیطانی ایڈکشن ہے، ایک ایسا شیطانی جو ہے میلان ہے اس جوئے کے ذریعے، کہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بڑے سے بڑا مطلب جو اچھا بندہ ہوتا ہے، اس کے مطلب اچھے کاروبار ہوتے ہیں، بیوی بچے ہوتے ہیں، وہ سب اس جوئے میں وہ ہار جاتا ہے، بلکہ یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ وہ بیوی تک کو بھی جو ہے جوئے میں ہار جاتا ہے، ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اور جو کہ اخلاقی لحاظ سے درست نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں اخلاقی پہلو کو اجاگر کر رہا ہے کہ وہ اسمہ اکبر، جو اس کا گناہ ہے وہ اسمہ اکبر من نفعها، جو اس کا گناہ ہے وہ یعنی ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ ان دونوں کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ یعنی کہ جو جوا ہو گیا، شراب ہو گئے، نشاور چیز ہو گئی، سود ہو گیا، لاٹری ہو گئی، اور یہ کہبہ خانے ہو گئے، یہ اس طرح کی جو ان چیزوں کی جو برائیاں ہیں، وہ اخلاقی برائیاں، وہ اس کے فائدے سے زیادہ ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ منع فرماتا ہے کہ یہ جو جوا اور شراب کے اڈے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے۔ غامدی صاحب نے اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی ہے کہ اس دور میں لوگ محفل جماتے تھے، اور جوئے کے ذریعے جو گوشت ان کو میسر آتا تھا تو وہ پھر غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ تو یہاں پر وہ منافع للناس سے مراد وہ لیتے ہیں کہ لوگوں کو پھر وہ جو جوئے کے ذریعے جو مطلب گوشت ملتا تھا تو وہ اس سے وہ مراد لیتے ہیں، لیکن اس سے باقی مفسرین نے وہی مراد لیا ہے کہ جو شراب اور جوئے کے اڈے ہیں، اس کے جو لوگوں میں اس کا فائدہ ہے، لیکن اس کا جو گناہ ہے، ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ اس کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ پھر اللہ یعنی کہ اگر آپ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ میں نے پچھلے بھی نشست میں کہا تھا کہ جو دین ہے وہ 3 چیزوں کا نام ہے: اخلاق کی تطہیر خورد و نوش، تطہیر اخلاق اور تطہیر بدن۔ تو تطہیر خورد و نوش میں آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، اور تطہیر بدن میں جو غیر ضروری بال ہوتے ہیں، ختنہ ہو گیا، یہ سب چیزیں کاٹنا، یہ اس میں شامل ہے۔ اور تطہیر اخلاق میں جو ہے وہ معاشرت کے حوالے سے ہے کہ معاشرت میں آپ نے کس طریقے سے رہنا ہے، کہ آپ کا کاروبار کیسا ہونا چاہیے، آپ کا لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے، گفتگو کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے، زکوٰۃ اور عطیات، ان چیزوں یہ اخلاق اس میں آتے ہیں۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ اچھا، تو یہ اس میں جو ہے اس کے حوالے سے آتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اخلاقی پہلو کو نمایاں کیا ہے۔ پھر یہ پوچھتے ہیں قُلِ الْعَفْوُ۔ اچھا، پھر دوسرا سوال کرتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ، جب ان کو کاروبار کے حوالے سے پتہ چل گیا کہ کاروبار کون سا ہونا چاہیے اور کون سا نہیں ہونا چاہیے، تو انہوں نے آپ سے پوچھا وَيَسْأَلُونَكَ، اور پھر یہ آپ سے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون، کہ کتنا خرچ کرے، یعنی کہ پچھلے آیاتوں میں پوچھا گیا تھا کہ کس پر خرچ کرے، جس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اپنے ماں باپ پر خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو، مسکینوں پر خرچ کرو، اور مسافروں پر خرچ کرو۔ تو یہ ایک آرڈر بتایا کہ اگر تم نے خرچ کرنا ہے، جب آپ سے پوچھا کہ کن پر خرچ کرنا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مستحقین ہیں اس کے ترتیب بتائیے کہ جو سب سے زیادہ استحقاق رکھتے ہیں وہ تمہارے ماں باپ ہے، پھر رشتہ دار ہے، پھر یتیم ہے، پھر مسکین ہے، پھر مسافر ہے۔ اب یہاں پر پوچھا گیا ہے کہ کتنا خرچ کرے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور اب آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کرے۔
تو اے نبی قل العفو، ان سے کہہ دیجئے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے، جو تمہارے ضرورت سے زیادہ ہے اس پر خرچ کرو. مطلب تم نے حج کے لیے اگر پیسے جمع کیے ہیں یا اپنے گھر کے لیے پیسے جمع کیے ہیں، اس کے علاوہ جو پیسے تمہارے ضرورت سے زیادہ ہے وہ تم خرچ کرو. اللہ فرماتا ہے کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اس طرح اللہ تم پر اپنی آیاتوں کی وضاحت کرتا ہے، کھول کھول کر اپنی آیاتوں کی وضاحت کرتا ہے. لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے معاملے میں بھی اور آخرت کے حوالے سے بھی. تو یہ دنیا کے معاملات کیا ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے یہ نہیں کہتا کہ تم کوئی کاروبار نہ کرو اور بالکل رہبانیت اختیار کرو، لیکن جو تم سے منع کرتا ہے وہ تمہیں منع کرتا ہے کہ ایسا کاروبار نہ کرو جس کے اندر اخلاقی مضمرات چھپے ہوئے ہوں. یہ جیسے کہ جوا ہو گیا، جوئے کے ذریعے جو پیسے کمائے جاتے ہیں تو ایک بندہ اپنے پیسے کو اپنے پیسے ضائع کر دیتا ہے، دوسرا کما لیتا ہے، اور اس کے ذریعے جو عداوت دشمنی پیدا ہوتی ہے اس کے اندر اخلاقی جو ہے وہ مضمرات شامل ہوتے ہیں. اسی طرح شراب پینے کے بعد جو ہے شراب بیچنے والا تو پیسے کما لے لیتا ہے، لیکن جو شراب پیتا ہے اس کے بعد جو وہ توڑ پھوڑ کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، اور معاشرے میں جو وہ نقصان پیدا کرتا ہے وہ اس کے علاوہ ہے، اور اپنے صحت کو جو نقصان پہنچاتا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. اب آپ دیکھیں کہ پچھلے سال 2025 میں BBC اور گارڈین نے ایک رپورٹ شائع کی جس میں کہا گیا تھا کہ جو تھوڑی سی شراب بھی آپ پیتے ہو اس میں بھی آپ کے جسم کو نقصان پوشیدہ ہے. تو یہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو اس کے جسمانی اور اخلاقی مضمرات چھپے ہوئے ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے اجاگر کیا ہے. بعد کی آیاتوں میں سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مکمل طور پر حرام کر دیا، لیکن یہ ایک گریجول پروسیس تھا کہ شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کو بتا رہا ہے کہ تم نے ان کے اندر کیا اخلاقی برائیاں چھپی ہوئی ہے، کیا جسمانی برائیاں چھپی ہوئی ہیں، تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجاگر کر رہا ہے. اور بعد کی آیتوں میں یعنی کہ بعد کی صورتوں میں جیسے کہ سورہ مائدہ میں اس کو پھر مکمل طور پر حرام کر دیا گیا گناہ کی شکل میں. تو اللہ یہی فرماتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں تم جو یہ مطلب ان دونوں کی اخلاقی جو ہے برائیاں بتائی ہے، لیکن صرف شراب اور جوا جو ہے یہ ان کو ایسے مثال کے طور پر مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جبکہ سود کا ہو گیا، لاٹری ہو گئی، کہہ بخانے ہو گئے جہاں پر بے حیائی پہ ہوتی ہے، تو یہ سارے اسی ذیل میں آتے ہیں، کیونکہ ان سب کی جو ہے نا ان سب کا کاروبار غلط ہے، کیونکہ ان سب کے کاروبار میں اخلاقی اور جسمانی بیماریاں پوشیدہ ہوتی ہیں. تو یہاں پر اللہ اسی کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا کے معاملے میں غور و فکر کرو کہ یہ دنیا کے معاملے میں ان کے اندر کیا جو ہے اخلاقی اور معاشرتی برائیاں پوشیدہ ہے. والآخرت، اور آخرت کے حوالے سے پھر دیکھو، کیونکہ تمہاری آخرت تمہاری دنیا پر ڈیپینڈنٹ ہے، تو تم اپنی آخرت دنیا سے لے کے جاتے ہو. تو اگر یہ اخلاقی برائیاں تم نے اخلاقی تطہیر اپنی نہیں کی اور جسمانی تطہیر اپنی نہیں کی تو تم آخرت میں کیا لے کے جاؤ گے پھر؟ تو تم جو ہے اس کو دنیا میں غور کرو اور پھر اپنے آخرت کے حوالے سے، آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے غور کرو. آخرت ایسی چیز نہیں کہ دنیا میں جو بھی تم کچھ کرتے رہے ہو آخرت میں جا کر تم آٹومیٹک ٹھیک ہو جاؤ گے. نہیں، تم نے اپنے آپ کو دنیا میں ٹھیک کرنا ہے تو تم آخرت کے مستحق ہوگے. جیسے کہ جنگ میں ایک ٹریننگ کے بغیر بندے کو نہیں بھیجا جاتا، وہ پوری ٹریننگ لیتا ہے، وہ سیکھتا ہے کہ وہ مشق کرتا ہے کہ کلاشنکوف کیسے چلانا ہے، پسٹل کو کیسے چلانا ہے، پھر وہ جا کر جنگ میں جاتا ہے. اسی طرح ایک انجینئر ڈائریکٹ جو ہے وہ مکان کا نقشہ نہیں بناتا، بلکہ وہ اس کی جو ہے ٹریننگ لیتا ہے، وہ انجینئرنگ کا کورس کرتا ہے، 4 سال انجینئرنگ کا کورس کرتا ہے، تب جا کے وہ جو ہے مکان کو ڈیزائن کرتا ہے. اسی طرح ایک سرجن جو ہے وہ ڈائریکٹ کسی دل کا آپریشن شروع نہیں کر دیتا، بلکہ وہ اس کی ٹریننگ لیتا ہے، وہ
4 سال پڑھتا ہے، پھر ہاؤس جاب کرتا ہے، پھر جا کے وہ جو ہے کسی کے دل کا علاج کرتا ہے، کہ سرجری کرتا ہے. تو اسی طرح انسان اس دنیا میں جو ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہے آخرت کے حوالے سے، ہر لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے اپنے آپ کو آخرت کا مستحق جنت کا مستحق ٹھہراتا ہے. تبھی جب وہ آخرت میں جاتا ہے تو وہ ہر لحاظ سے پختہ ہو چکا ہوتا ہے، اور اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو اللہ نے غفور الرحیم، اللہ معاف کر دیتا ہے. لیکن جب تم اپنے آپ کو مکمل طور پر ٹھیک کرتے ہو تو پھر تو اپنے آپ کو تم جہنت کا مستحق ٹھہراتے ہو. ایسا نہیں کہ ایک بندہ یہاں گالم گلوچ کر رہا ہے تو وہ آخرت میں جائے گا تو وہ ایک ڈیفالٹ سیٹنگ ہو جائے گی. نہیں، اگر تم یہاں گالم گلوچ کر رہے ہو تو تم کس طرح جنت میں جاؤ گے؟ وہاں جنت میں بھی کیا تم گالم گلوچ کرو گے؟ نہیں، تمہیں یہ ساری چیزیں یہاں ٹھیک کرنی ہے تاکہ تم اپنی اخلاقی لحاظ سے اپنے آپ کو ٹھیک کرو گے. تم جنت میں جاؤ گے تو تم جو ہے یہ سب چیزیں نہیں کرو گے، اور تم واقعی جنت میں ایک ایسی جگہ ہے جو قرآن میں کہتا ہے کہ وہاں کوئی بیہودہ بات نہیں ہوگی، سلام سلام، صرف سلام اور سلام ہوگا. تو یہی اللہ فرماتا ہے تاکہ تم میری آیاتوں پہ غور و فکر کرو کہ میں کیوں تمہیں منع کر رہا ہوں جوئے اور شراب سے. کیونکہ اس آخرت کیوں دنیا کے معاملے میں بھی اور آخرت کے معاملے میں بھی اس معاملے پہ غور کرو کہ کیوں میں منع کر رہا ہوں. پھر اللہ فرماتا ہے کہ اب چونکہ جہاد ہو گیا، لوگ غزوہ احد ہو گیا اور اس میں 70 کے قریب جو ہے نا صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، اور جس کے نتیجے میں اب کافی شہید ہونے کی وجہ سے جو ان کے بچے ہیں وہ یتیم ہو گئے تھے. تو اب کیونکہ یہ آیت ایسے نازل ہو رہی ہے کہ یہ سورہ بقرہ ایک دم نازل نہیں ہوا، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. تو پھر جبریل امین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے تھے کہ تم نے اس آیات کو یہاں پر رکھنا ہے، اس آیات کو یہاں پر رکھنا ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال جو ہے جبریل آتے تھے اور قرآن کا ورد کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو رمضان کے ایام میں. تو یہاں پر پھر جب آیاتیں آتی تھی تو وہ ان کو بتاتے تھے کہ تم نے اس آیاتوں کو یہاں پر رکھنا ہے. تو جب ان آیاتوں کے بعد غزوہ احد ہو گیا، کیونکہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے کہ قتال فرض کر دیا گیا تھا، تو اس کے نتیجے میں کچھ بچے یتیم ہو گئے تھے. تو اب لوگوں نے، صحابہ کرام نے سوال کیا، ایمان والوں نے سوال کیا نبی سے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، کہ اب ان یتیموں کے متعلق تم سے سوال کرتے ہیں کہ جو یہ اب یتیم ہو گئے ہیں بچے، ان کا کیا کیا جائے؟ تو اللہ فرماتے ہیں قل، اے نبی نے جواب دو، اصلاح لہم خیر، ان کی بہبود، ان کی اصلاح تمہارے لیے بہتر ہے، کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اب ان کی بہبود اور ان کی اصلاح کا خیال کرو. یعنی کہ جو بچے یتیم ہو گئے، ایمان والوں سے کہا ہے کہ تم ان کی بہبود اور اصلاح کا خیال کرو. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم انہیں اپنے ساتھ ملا لو تو یہ تمہارے بھائی ہیں. یعنی کہ اچھی بات ہوگی کہ تم انہیں اپنے ساتھ ملا لو. اب اس میں جو ہے اگر تم ملا لو گے ان کو اپنے ساتھ، تو لوگ مختلف جو ہے اس کے اندر تھے کہ کچھ ان کی دولت بھی ان کے ساتھ آ جائے گی. تو اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ جانتا ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے، فساد کرنے کی ہے یا اصلاح کرنے کی ہے. تو اللہ فرماتا ہے واللہ، باقی تم انہیں اپنے ساتھ ملا لو لیکن تمہاری نیت ان کی فلاح اور بہبود ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ اگر تم کسی اور غرض سے تم ان کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہو تو اللہ فرماتے واللہ یعلم، جان لو کہ اللہ نیتوں کو خوب جانتا ہے، اور جانتا ہے کہ مفسد کون ہے، فساد کرنے والا کون ہے، اور مصلح کون ہے، اور بہبود اور اصلاح کرنے والا کون ہے. تو اپنی نیتوں کو تم ٹھیک رکھو. یعنی کہ اگر ان کے ساتھ ان کی دولت آ رہی ہے، ان کی دولت کی وجہ سے ان کو اپنے ساتھ نہ ملاؤ کہ تم ان کی دولت میں سے حصہ لینا شروع کر دو گے. آگے کی جا کر قرآن اس کی مزید وضاحت کرتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم مستحق ہو تو تم اتنا خرچ کرو، اتنا لو اس کے کہ تمہارا خرچ پورا ہو جائے، لیکن اگر تم اس کے مال سے بچے رہو تو یہ اچھی بات ہے. یعنی کہ اللہ فرماتے اگر تم غنی ہو تو اس کے مال سے بچے رہو، اور ان کے مال میں سے ان کو کھلاؤ اور پلاؤ، اور ان کی بہبود کا خیال رکھو. یعنی کہ ان کو پہناؤ، ان کو کھلاؤ، ان کی تعلیم، ان کی صحت پر خرچہ کرو.
اور اگر ان کے پاس مال اور یہ سب کچھ نہ ہو تو پھر تم اپنی طرف سے تم اس کو، اللہ فرماتے فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے بھائی ہیں، تم ان پر خرچہ کرو۔ یتیم کے حوالے سے جیسے کہ پیچھے اللہ نے فرما دیا ہے کہ پھر میں کہوں گا کہ انہوں نے پوچھا تھا پیچھے کہ کن پر خرچہ کرے، تو اللہ نے فرمایا کہ والدین پر، رشتہ داروں پر، پھر اس کے بعد یتیموں کا نمبر آیا تھا۔ تو یہاں پر اب یتیم جو ہے ان کو بتا دیا گیا ہے کہ ان کے اوپر بھی خرچہ کرو، تیسری کیٹیگری ان کی ہے۔ اور باقی جو ہے اگر تم انہیں اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہو تمہارے بھائی ہیں، یہ نہیں کہا تمہارے بیٹے ہیں، کیونکہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ تم جو ہے یتیموں کو اپنا بیٹا کہو یا اس طرح یہ، اور اس کو اپنا نام دو۔ ان کو اللہ آگے کے قرآن کے آگے کی آیتوں میں وضاحت کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ ان کو ان کے باپ کے ناموں سے ہی پکارو۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کسی کو لاپالغ کو اپنا گود لے لیتے ہیں اور پھر اس کو اپنا نام دیتے ہیں، ایسا غلط ہے، یہ اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ تم کوئی کسی کے دوسرے بیٹے کو اپنا نام نہیں دے سکتا، اس کو اس کے باپ کے نام سے ہی پکارو۔ قرآن واضح طور پہ کہتا ہے ہر شخص اس بندے کو اپنے باپ کے نام سے ہی پکارے۔ تو یہاں پر تبھی اس کو بھائی کہا گیا ہے کہ تم ان کو اگر اپنے ساتھ ملا لو تو تمہارے بھائی ہیں، اگر عورت ہے تو یقیناً بہن ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے باقی اگر تم اس کو اگر اس کے ماں کے ساتھ اس غرض کے ساتھ شادی کرنا چاہو کہ تم ان کے کفالت کر سکو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، باقی اللہ خوب جانتا ہے کہ کس کی نیت فساد کی ہے اور کس کی نیت جو ہے بہبود کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا لَأَعْنَتَكُمْ، اس معاملے میں تم پر مشقت ڈال دیتا، یعنی کہ اگر اللہ پھر تم پر فرض کر دیتا، یعنی کہنے کا مقصد اللہ کا یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ تم پر مشقت ڈال دیتا، یعنی کہ تم پر فرض کر لیتا کہ تم جو ہے اس یتیم کی جو ہے تم نے بہبود ضرور کرنی ہے، تم نے ضرور اس کے ذریعے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، تم نے ضرور ان پر خرچ کرنا ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب اور حکمت والا ہے، یعنی کہ اللہ نے تم پر چھوڑ دیا ہے کہ تم ان کی بہبود جس طریقے بھی سے بھی کر سکتے ہو تم کر لو، اس معاملے میں تم پر کوئی مشقت نہیں ڈالی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم نے ان کی اصلاح کے لیے، ان یتیموں کی بہبود کے لیے، کیونکہ آدمی تو کام پہ جاتا ہے اور اس کا زیادہ تر جو وقت ہے وہ باہر صرف ہوتا ہے، جبکہ بچے گھر میں ہوتے ہیں، تو کوئی بچوں کے رکھوالی کے لیے اسے کوئی کسی عورت کی ضرورت ہے اور اس واسطے اسے شادی کرنا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم نے اس واسطے ان بچوں کے بہبود، یتیم بچوں کے بہبود کے لیے، اور جرنلی بھی اگر تم نے شادی کرنی ہے تو اللہ فرماتا ہے اس بات کا خیال رہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کہ تم مشرکہ عورت سے شادی مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ یعنی کہ بہبود ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس واسطے تو ہے جو ہے تم مشرکہ عورت سے شادی مت کرنا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ وَالْعَامَّةُ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور جو لونڈی، جو غلام مومنہ عورت ہے، یعنی کہ ایسی لونڈی، ایسے غلام عورت جو کہ مومنہ ہے، وہ خیر من مشرکۃ، وہ بہتر ہے مشرک عورت سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، خواہ تمہیں اس کا حسن کتنا ہی اچھا لگے، اس کا حسن تمہیں کتنے ہی لبھائے، یا اس کا مال جو ہے تمہیں اٹریکٹ کر رہا ہو، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ غلام مومنہ ایمان والی عورت اس مشرکہ عورت سے بہتر ہے، تم اس غلام عورت سے شادی کرو۔ اور ایسا بھی نہیں کہ تم مشرکہ عورت، اللہ فرماتا ہے کہ اگر مشرکہ عورت ایمان لے آتی ہے تو تمہیں اجازت ہے کہ تم اس سے شادی کرو۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، یعنی کہ اگر وہ ایمان لے آتی ہے وہ مشرکہ عورت تو تمہیں اجازت ہے کہ تم اس سے شادی کر سکتے ہو، لیکن اگر کوئی ایمان نہیں لاتی تو تم جو ہے غلام عورت سے، یعنی کہ لونڈی سے شادی کر لو، نسبتاً تم جو ہے مشرکہ عورت سے شادی کرنے کے۔ اور پھر آگے کی آیتوں میں یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ ان کو بھی مہر دو۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور تم نکاح مت کرنا۔ اور اسی طرح اگر عورت ہے
اس کا شوہر فوت ہو گیا، شہید ہو گیا جنگ احد میں، غزوہ احد میں، اور اب وہ اس کو مرد سے شادی کرنی ہے اپنے بچوں کی بہبود کے لیے، کیونکہ اب اس کے بچوں کو تو کھانا پلانا ہے۔ اب وہ خود کا اس دور میں تو عورتوں کو کام وغیرہ اس طرح نہیں تھا جو آج کا معاشرہ تھا، تو اسے ضرور کسی نہ کسی سے شادی کرنی تھی۔ تو عورت کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اگر تم نے اپنے بچوں کے جو یتیم ہو گئے ان کی بہبود کا جو ہے بہبود کے لیے کسی مرد سے شادی کرنی ہے تو وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ، تم ان مشرک مردوں سے شادی مت کرنا، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ، اور غلام مرد اور غلام ایمان والا مرد، خیر من مشرکن، بہتر ہے مشرک مرد سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، خواہ تمہیں اس کا جو حسن و جمال ہے، اس کی مال و دولت ہے، کتنی ہی بھلے کیوں نہ لگے۔ اس کی وجہ یہ ہے، منع اس لیے کیا گیا ہے کہ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ جو تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنت، اللہ تمہیں جنت کی طرف، والمغفرۃ باذنہ، اور بخشش کی طرف باذنہ، اپنی توفیق سے، اپنے احکامات سے، ویبین آیاتہ، اور اپنی آیاتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، للناس، لوگوں سے، لعلہم یتذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ مشرک مرد اور مشرک عورتوں سے نکاح اس لیے حرام کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ صرف نکاح نہیں ہوتا، اس سے خاندان وجود میں آتا ہے۔ تو اگر ایک مرد ایک مشرکہ عورت سے شادی کر لے گا تو اس کے نتیجے میں جو بعد میں بچے پیدا ہوں گے وہ ڈاماڈول ہوں گے، کیونکہ ماں جو ہے وہ بتوں کی عبادت کر رہی ہے، باپ جو ہے جا رہا ہے مسجد، تو اس طرح، اور جب کہ بچوں کا زیادہ تر وقت گھر میں گزرتا ہے تو وہ ماں سے انفلوئنس لیں گے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ چون خاندان وجود میں آتا ہے تو تمہیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ تمہارا جو اولاد ہیں ان کے اندر دین ہونا چاہیے، اور دین کا مطلب اخلاقی تطہیر جو ہے وہ خورد و نوش کی تطہیر، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بدنی تطہیر، یہ سب ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں مشرکین جو ہے نا ان سب چیزوں سے عاری ہوتے ہیں، نہ ان کے جو ہے اخلاقی تطہیر ہوتی ہے، نہ ان کی بدنی تطہیر ہوتی ہے، نہ ان کی خورد و نوش تطہیر ہوتی ہے، ہر چیز وہ جو ہے وہ دین سے بالکل بے نیاز ہوتے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وجہ سے یہ حرام کر دیا گیا ہے۔ میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں، بلکہ شاید آپ لوگ بھی جانتے ہیں، ایک ایکٹر ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ خود مسلمان ہے، اس نے ایک جو ہے مشرکہ بیوی سے شادی کی، اور ایک مشہور ایکٹر ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ یار کہ میرے گھر کے اندر مندر بھی ہے اور میں نے مسجد بھی بنائی ہوئی ہے، تو آدھا تیتر اور آدھا بٹیر ہے، تو جو ہے جو اسلام تقاضا کرتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر مت بنو۔ اسی طریقے سے اب اس کے اولاد کے اندر اخلاقی تطہیر کا کوئی وہ نہیں ہے، کچھ اپنی ماں سے انفلوئنس رکھے ہوئے ہیں، کچھ اپنے باپ کی طرف جا رہے ہیں، تو ان کے بچے جو ہے نا، جو خاندان وجود میں آتا ہے وہ ڈاماڈول ہے، بالکل ڈاماڈول ہے۔ اس کی بیوی بالکل مشرکہ ہے، وہ مندریں جاتی ہیں اور سارا کچھ کرتی ہیں، جبکہ وہ خود اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ منع کرنے کی وجوہات یہ ہوتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایک خاندان وجود میں آتا ہے، اور نکاح کی ہی اسی لیے جاتا ہے، اللہ نے زنا کو حرام ہی اسی لیے کیا ہوا ہے کہ اللہ کی ایک اسکیم ہے کہ اللہ خاندان کو وجود میں لائے، تاکہ بچوں کی پرورش اور یہ ساری چیزیں ایک ترتیب سے ہو۔ تو اگر جو خاندان، اسی وجہ سے تو اللہ زنا کو حرام کرتا ہے، تو اگر ایک خاندان اس طریقے سے وجود میں آ رہا ہے کہ باپ اس کا مشرک ہے یا ماں اس کی مشرک ہے، جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ ایمان والا ہے، تو وہ خاندان کس طریقے سے وجود میں آئے گا؟ اس کا تو نہ سر ہوگا نہ پیر ہوگا، یہ ایسا ہے کہ جیسے ہاتھی کا سر ہے، زرافی کی اور گدھے کی پونچھ ہے، اور باڈی جو ہے وہ گھوڑے کی لگا دی گئی ہے، کوئی عجیب سی شکل بن جائے گی۔ تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والوں سے کہ تم جو ہے مشرک مرد اور مشرک عورتوں سے شادی مت کرو، خواہ تمہیں ان کا حسن اور ان کی دولت کتنی ہی پسندیدہ کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، کیونکہ اس کا انجام بالآخر آگ کی طرف ہوتا ہے، جبکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم جنت کی طرف اور بخشش کی طرف تم آؤ اپنے حکم سے، اپنی آیاتوں کی روشنی میں۔
اور اپنی آیاتوں کے لوگوں کے لیے اپنی آیاتوں کو کھول کھول کر وَيُبَيِّنُ آیاتہ، اور اپنی آیاتوں کی کھول کھول کر جو ہے نا وضاحت کرتا ہے للناس لوگوں سے، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لے۔ آج ہم 221 تک ہی رکھتے ہیں، اگلی نشست میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔